आदाब, मैं हूं पारोश और आप देख रहे हैं हम सब विद वजाहत मसूद। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। आज वजाहत साहब मैं आपको कुछ बलाओं के नाम बताने जा रही हूं, जैसे जस्टिस, रूल ऑफ लॉ, रिट ऑफ स्टेट, अकाउंटेबिलिटी, फेयरनेस इन जस्टिस वगैरह। तो मुझे ये बताइए, क्या इन बलाओं का हमारे मुल्क से कोई ताल्लुक है? सॉरी, बहुत शुक्रिया पारोश, लेकिन आपने मेरे कमज़ोर से दिमाग पे बहुत बोझ डाल दिया। इतनी लंबी फहरिस्त गिनवा दी। अज़रा करम, एक तो मुझसे मीर तकी मीर का एक शेर सुनिए जी। जिन बलाओं को मीर सुनते थे उनको इस रोजगार में देखा। रोजगार का ये इस्तेमाल उर्दू शायरी में बहुत कम हुआ होगा, लेकिन ये बलाएं नहीं हैं, ये नेमतें हैं जिनका आप मेहरबानी करके एक एक करके अगर उनका जिक्र करें। रूल ऑफ लॉ हमारे मुल्क के आइन में इसकी जमानत दी गई है। रूल ऑफ लॉ के बगैर कोई मुआशरा इंसानी मुआशरा कहलाने का मुस्तहिक नहीं है। वहाँ जंगल में हमारे हजारों लाखों बरस पहले आबाओ अजदाद जो रहते थे, जी। तो जंगल का कानून क्या है? ताकतवर कमजोर को खा जाता है। इंसानों ने जो इंसाफ के असूल, अकदार और जो उसकी नज़ाकतें दरियाफ्त की हैं, और जो कानून की हुक्मरानी का और उससे पहले कानून का तस्वुर ईजाद किया है, और कानून से पहले इंसाफ का तस्वुर, ये इंसानों की मैं समझता हूँ कि बहुत बुनियादी कामयाबियों और अचीवमेंट्स क्या होती हैं, जो हासिलात हैं, कारनामे हैं, उनमें से एक है। क्या सादा असूल बयान किया कन्फ्यूशियस ने 3000 बरस शायद से भी ज्यादा पहले, कि नाइंसाफी वो बात है, वो काम है जो अगर आपके साथ किया जाए तो आपको नापसंद। ठीक है, तो रूल ऑफ लॉ जंगल से हमें शहर में लेके आता है। जंगल में ताकत बुनियादी असूल है, शहर में इंसाफ बुनियादी शहर में जिस्मानी ताकत मैटर नहीं करती। ये बात, इस बात की अहमियत नहीं कि आप किस घराने से ताल्लुक रखते हैं, किस नस्ल से हैं, कौन सी जुबान बोलते हैं, कौन सा आपके अकायद क्या हैं, आपका फेथ क्या है, आपकी जिल्द का क्या रंग है, आपका कद क्या है, आपकी ताकत, जिस्मानी ताकत क्या है। शहर में तमाम इंसान जो है, हमने उनको एक जो कवानीन बनाए हैं वो सब पे उनका एक जैसा इतलाक होता है, और कानून से कोई बाला नहीं है कि किताब कहती है। अब जो आपका वो सवाल था कि क्या इसका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक है, तो देखिए, इसको ये एक ऐसी चीज़ है जिस पे अमल दरामद करने से इसको सीखा जाता है जी। ये कोई बिजली का बटन नहीं है कि दबाने से रूल ऑफ लॉ कायम हो जाएगा। हमारे मुल्क की तारीख जो है उसमें बहुत से मुश्किल मराहल गुजरे हैं, और आमतौर से हम हमारे यहाँ कानून की बालादस्ती का, रूल ऑफ लॉ का इतलाक नहीं होता रहा। यही वजह है कि नाइंसाफ़ी और बददियानती और कानून से इनहिराफ, कानून से डिविएट करना, कानून को वायलेट करना, कानून को तोड़ना, कानून शिकनी, ये हमारा एक तरह का हमारी सकाफत बन गई है, ये हमारा इज्तिमाई ज़हन बन गया है। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क में भी और दुनिया भर में भी रूल ऑफ लॉ ही ज़मानत देता है शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ की, और कानून कमज़ोर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए होता है। क्योंकि जो ताकतवर है वो तो अपना जो चाहता है वो अपनी ताकत के बल पे, पैसे के बल पे हासिल कर ही लेता है। जो मोस्ट वीक, सबसे कमज़ोर, सबसे वल्नरेबल, सबसे मार्जिनलाइज होता है, कानून ही उसका सहारा है, उसका तहफ़्फ़ुज़ है, उसका साहिबान। ठीक है, इक्वालिटी इन लॉ और इक्वालिटी नॉट इन लॉ बट इक्वालिटी बिफोर लॉ एज वेल। कानून की नजर में भी सबको
برابر ہونا چاہیے، قانون کے سامنے سب کی جوابدہی بھی ایک جیسی ہونی چاہیے، اور فیئرنیس اینڈ جسٹس ایگزیکٹلی the same، ہم اس پہ بات کر چکے ہوئے ہیں۔ اکاؤنٹیبلٹی، ہمارے ملک کی تاریخ میں تو جوابدہی اور اکاؤنٹیبلٹی ایک نعرے کے طور پہ استعمال کی گئی سیاستدانوں کو ڈیمونائز کرنے کے لیے، سیاسی عمل کی ساکھ بگاڑنے کے لیے اور آمریتوں کو سہارا دینے کے لیے۔ حالانکہ آمریت نام ہی ایسی حکومت کا ہے جو طاقت کے بل پہ مسلط کی جاتی ہے اور اس کی جوابدہی نہیں ہو سکتی، تو احتساب کی ضرورت تو سب سے زیادہ آمریت کو ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اب یہ تو ہمارا قومی تجربہ ہو گیا نا، لیکن جو ہمیں تہذیب سکھاتی ہے، جو ہمارا انسانی تجربہ ہے، اس کے مطابق کوئی ایسا اختیار جس کی جوابدہی ممکن نہ ہو، اس اختیار کا ہمیشہ ناجائز استعمال ہوگا۔ تو جوابدہی ہر اتھارٹی کی، ہر اختیار کی کسی نہ کسی پلیٹ فارم پہ یہ لازم ہے۔ دوبارہ I cannot emphasize it more، میں اس سے زیادہ اس پہ کیا زور دوں کہ ہر وہ اختیار اور اتھارٹی جس کی جوابدہی ممکن نہ ہو، اس اختیار اور اتھارٹی کا ناجائز استعمال کیا جائے گا۔ اگر آپ نے غور کیا ہو، ڈومیسٹک وائلنس، جی، گھر کی پریویسی ہے نا، تو وہ بیرونی دنیا کی ایکسیس کو، رسائی کو لمیٹڈ کر دیتی ہے نا۔ ہم اپنے بچے کو کمرہ جماعت میں چھوڑ کے آتے ہیں، جی، استاد پہ اور تعلیمی ادارے پہ اعتماد کرتے ہیں، جی، اس عرصے میں جب ہمارا بچہ تعلیمی ادارے میں ہوتا ہے، کمرہ جماعت میں ہوتا ہے، تو ہماری اس تک ایکسیس جو ہے فوری کم از کم مشکل ہوتی ہے نا، یا ان لائکلی ہوتی ہے۔ اسی طرح سے جیل، اسی طرح سے پولیس کی تحویل، کسٹڈی، تو سب سے سیمینریز، بھلے ان کا تعلق کسی بھی فیتھ سے ہو، تو جیسے ہی کسی انسان کا اپنے ویل وشر سے، اپنے خیر خواہوں سے رابطہ کرتا ہے، زیادہ ورنریبل ہو جاتا ہے نا، سب سے زیادہ ناانصافی کا امکان بھی وہیں ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے ہم ریاست کے اندر، معاشرے کے اندر we cannot have a no go area۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ سیکرڈ کاؤ ہے، یہ مقدس گائے ہے، اس پہ سوال نہیں اٹھانا، جس پہ سوال نہیں اٹھایا جا سکے گا وہی ناانصافی، وہی بے مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، وہی بادنوانی کرے گا، وہی ناانصافی کرے گا، وہی ظلم کرے گا۔ اب موجودہ جو پاکستان کے صورتحال ہیں، جو یہ جو سیاسی ٹرموئل کا شکار ہوا پورا ملک، پوری عوام، راستے بند، سڑکیں بند اور انتشار ہے، کسی کو نہیں پتا کہاں سے گزرنا ہے، کہاں کو جانا ہے، مجھے یہ بتائے کہ اس سے ثابت کیا ہوتا ہے کہ اسٹیٹ کی رٹ جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے؟ اسٹیٹ کی رٹ کمزور ہوئی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں عقل کو اونگ آ جائے، ٹھیک ہے، ذرا سی نیند آ جائے، جہاں انصاف کا جو پروسیس ہے وہ ڈیلے ہو جائے، یا کانوولوٹڈ یعنی پیچیدہ ہو جائے، یا غیر یقینی کا شکار ہو جائے، کیونکہ قانون کی ساکھ ہی اس بات سے تعلق رکھتی ہے کہ اگر کوئی قانون توڑے تو اسے یقین ہونا چاہیے کہ میری جوابدہی ہوگی، مجھے قانون کے سامنے لایا جائے گا، جلد یا دیر، اور وہ جتنا جلد ہو سکے اتنا ہی بہتر ہے، جی، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کی ریاست میں جہاں یہ معاملات پیش آ جائیں کہ قانون کی ساکھ باقی نہ رہے، یا لوگوں کو قانون پر سے اعتماد اٹھ جائے، حکومت پر سے اعتماد اٹھ جائے، ریاستی تحفظ پر سے اعتماد اٹھ جائے، معاشرتی جو رویے ہوتے ہیں وہ بھی تو انسانی اعتماد پہ چلتے ہیں نا۔ ہم سڑک پہ اگر کسی کو گرا ہوا دیکھیں تو کون سا معاشرہ زیادہ مہذب ہے جو اس کے پاس جا کے پوچھتا ہے کہ جناب آپ گرے ہوئے ہیں، آپ کو کیا تکلیف ہے، میں ہیلپ یو، میں آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ یا وہ معاشرہ زیادہ مہذب ہے جو پاس سے گزرتا چلا جائے اور پوچھے نہ کوئی تکلیف نہیں؟ ٹھیک ہو گیا۔ اس طرح کا معاشرہ جیسا ہم نے بنایا ہے، اس میں اقتدار کے، اختیار کے اور طاقت کے متوازی بہت سے جزیرے جنم لیتے ہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان جزیروں میں
زیادہ اختیار اور زیادہ اقتدار کے لیے کشمکش ہو رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں جو عام شہری ہے وہ بے بس ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کو تو لا تعلق کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو ہمارے ملک کی صورت ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ یہاں پہ اقتدار کے، اختیار کے، طاقت کے بہت سے جزیرے بن گئے، کہیں کوئی گاؤن پہن کے بیٹھا ہے، کہیں کوئی وردی پہن کے بیٹھا ہے، کہیں کوئی بہت بڑی پگڑی باندھ کے بیٹھا ہے، کہیں کسی نے اشکن پہن رکھی ہے، اور کسی کو یہ معلوم نہیں ہے کہ جو ہے ہمیں اپنے تحفظ کے لیے، اپنی ترقی کے لیے، اپنی رائے دینے کے لیے whom to look forward to۔ جیسے گھر میں ماں باپ ہوتے ہیں، اسکول میں استاد ہوتا ہے، ایک شہر میں ایک شخص بیٹھا ہوتا ہے جسے قانون کا سب سے بڑا منصبدار کہا جاتا ہے، مثلاً ضلع میں سیشن جج ہوتا ہے، صوبے میں چیف جسٹس ہوتا ہے، ملک میں سپریم کورٹ ہوتی ہے، اس کا چیف جسٹس ہوتا ہے۔ اگر ان لوگوں پر سے اعتماد اٹھ جائے تو کیا ہوگا؟ اگر ہمیں اپنے ماں باپ پہ اعتماد نہ رہے، میں اور آپ سبلنگ ہوں اور ہم اپنے پیرنٹس کے پاس جائیں اور آپ کو پتا ہو کہ میری حمایت کریں گے والدین اور آپ کی نہیں کریں گے، کیا وہ گھر قائم رہ سکتے؟ ہم اقتدار کے متوازی مراکز کے نمودار ہونے کے میں مبتلا ہیں، اور ان کی جو باہم کشمکش ہے، جو اندھیرے میں ہو رہی ہے، جو ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے، جس عمل تک عوام کی رسائی یا تو ہے نہیں، کہ جب تک ہوتی ہے تو معاملہ گزر چکا ہوتا ہے۔ ہمارے ملک کے آرمی چیف نے ان کی ریٹائرمنٹ 29 نومبر کو ہوئی، تو اس سے کچھ 4 یا 5 روز پہلے ایک تقریب میں یہ اعتراف کیا کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا فروری 2021 میں کہ ہم سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے۔ ارے صاحب، 14 اگست 1973 کو جب اس ملک کا آئین پروملگیٹ کیا گیا تھا، نافذ کیا گیا تھا، اس ملک کے لوگوں نے فیصلہ کیا تھا کہ آپ مداخلت نہیں کریں گے۔ آپ کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے؟ اور اگر آپ مان رہے ہیں کہ آپ 70 سال سے یہ کام کرتے چلے آ رہے ہیں، اس کی کوئی سزا بھی تو ہونی چاہیے پھر۔ ہاں، تو آپ دراصل ایک جرم کا اعتراف کر رہے ہیں۔ اور جب وہ 70 برس کہتے ہیں تو ان کے تو اپنا کمیشن 1980 کا تھا، ٹھیک ہے، تو اس سے پہلے کیا ہو رہا تھا، اس کے بعد کیا ہو رہا تھا، اس کے ان کے اپنے 6 برس کے ٹینیور میں کیا ہو رہا تھا؟ میں نے صرف ایک صاحب کا نام لیا۔ آئین کے میں جو ادارے ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ پارلیمنٹ ہے، وہ ایگزیکٹو ہے، وہ جوڈیشری ہے، تو وہاں بھی تو یہی ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک صاحب جو ہے ان کو ہم نے لا کے ایوان بالا کا سربراہ بنا دیا۔ کس پروسیس سے؟ سنجرانی صاحب ہماری ایوان بالا کے چیئرمین ہیں نا۔ ایک صاحب، اب وہ عمران خان صاحب جو شور مچا رہے ہیں، ایک سطح پہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ بھئی کیونکہ وہ اقتدار سے محروم ہو گئے ہیں اس لیے وہ یہ کہہ رہے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ خود بھی اقتدار میں اسی طریقے سے آئے تھے، لہٰذا وہ جانتے ہیں کہ اس کے لیے کیا کیا جاتا ہے، تو سمجھ گئے۔ اچھا، یہ جو ایلیٹ کی ایک آپس میں ایک لڑائی ہے، آپ نے بولا ہے کہ بہت سے جزیرے بن جاتے ہیں طاقت کے، اور وہ سب جو ہے وہ کنفیوز ہوتے ہیں اور لڑائی میں ہوتے ہیں کہ کس کو ایکچولی جو ہے وہ اتھارٹی ملے گی یا جو بھی معاملات ہیں۔ یہ تو ہم نے بات کر لی کہ ایک عام آدمی کی زندگی پر اس لڑائی اور کنفیوژن کا کیا اثر پڑتا ہے، ایک تو یہ، اور دوسری بات مجھے یہ بتائیے کہ کیا ایک عام آدمی کو اس لڑائی کا حصہ بننا چاہیے جا کے اور اپنی لائف ڈسٹرب کرنی چاہیے، اپنی جان دینی چاہیے ان کی لڑائی میں جا کے نا حق؟ ایک بات تو یہ ہے کہ عام آدمی کو اس لڑائی میں شریک ہونا چاہیے، ایک شہری کا یہ بنیادی فرض بھی ہے اور حق بھی ہے سیاسی عمل میں حصہ لینا، لیکن اس شعور کے ساتھ شامل ہونا چاہیے کہ اس ملک کے حقیقی حکمران اس ملک کے عوام ہیں، کسی کی ذات کے یا کسی گروہ کے کی اندھی پیروی، یہ جو شخصیت پرستی کرتے ہوئے جو عام آدمی حصہ لیتا ہے، شخصیت پرستی اور ساتھ میں دھڑے بازی کو سمجھیے۔ کوئی اچھا سیاسی کارکن یہ تو وہ کہہ سکتا کہ میں فلاں سیاسی جماعت کا رکن ہوں،
لیکن وہ اپنی تنقیدی شعور کو رہن نہیں رکھ سکتا. اسے اپنی سیاسی قیادت پہ مسلسل آنکھ رکھنی چاہیے کہ اس کا فلاں فیل ٹھیک ہے، اس کی میں حمایت کرتا ہوں، اس کا وہ فلاں ایکٹ یا اقدام یا کال یا فیل یا قانون سازی وہ غلط ہے، میں اس کی حمایت نہیں کرتا. تو غیر مشروط اطاعت شہریوں کے لیے خطرناک ہے. ایک دوسری بات یہ ہے کہ یہ بے شک اشرافیہ یا طاقتور لوگوں کی باہم لڑائی ہو رہی ہوتی ہے تو عوام کو اس میں ان میں سے کسی ایک کے ساتھ جڑ کے نہیں بلکہ اس لڑائی کا حقیقی فریق ہونے کی حیثیت سے شامل ہونا چاہیے. کیونکہ اسٹیبلشمنٹ جسے ہم کہتے ہیں وہ ہے کیا؟ وہ اختیار پہ ناجائز اجارہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ uncalled for, unjust, illegal مونوپلی ہے، اجارہ ہے، غیر منصفانہ، غیر قانونی اور ناجائز. تو عوام کو اس ملک کے حقیقی مالک ہونے کی حیثیت سے اب ایک فریق کے طور پہ اس لڑائی میں شریک ہونا چاہیے، نہ کہ یہ کہ آج ہم نے کسی فلاں کو جو ہے وہ کندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے، کل کو کسی اور پہ گلاب کے پھول پھینک رہے ہیں، پرسوں کسی اور کے نعرے لگا رہے ہیں. تو پھر تو ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. وہ پرانا انگریزی کی نظم کا ترجمہ آپ کو یاد ہے نا کہ پھر تو عوام کولمبیا کی خوشحالی کا علاقہ ہو جائیں گے. تو کولمبیا کے علاقے کی خوشحالی کے علاقے تو اگر خود فریق نہیں بنے گا تو تیرا کوئی حال نہیں ہوگا. جی یہ ہمارا انسائٹ جوک ہے ویسے. جی تو آج کے ایپیسوڈ سے اتنا ہی، اب تک خیال رکھیے.